हम अपने देखने और सुनने वालों को सलाम कहते हैं। मेरा और कैनी का सलाम कबूल कीजिए। हम आपको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम में खुश आमदीद कहते हैं। आज रूल कुद्स के नुज़ूल का दिन है। आज के रोज़ रूल कुद्स रसूलों पे नाजिल हुई। हम उस त्यौहार को, उस दिन को हर साल यीशु के जी उठने के 10वें दिन बाद मनाते हैं। तो आप अपनी बाइबल्स ले आए ताकि मैं आपको बताऊं कि आज की तिलावतें क्या हैं। पहली तिलावत है रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब, पहली आयत से 11वीं आयत तक। उसके बाद है ज़बूर 104। उसकी मखसूस आयतें हैं, लेकिन मैं आपसे जैसे हमेशा कहता हूं कि आप पूरा ज़बूर पढ़िए। दूसरी तिलावत है पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब, तीसरी आयत से लेके 7वीं आयत तक और 12वीं से 13वीं आयत तक। और आज की इंजील जलील है मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 20वां बाब 19वीं आयत से लेके 23वीं आयत तक। ये इंजील हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दरअसल आज के रोज काफ़ी ऑप्शंस हैं इंजीलों के बारे में कि हम कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसी इंजील को आज चुना है कि यही हवाला हम दोबारा पढ़ेंगे। तो सुनिए इसमें क्या लिखा है। और उसी रोज हफ्ते के पहले दिन शाम के वक्त, जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावन को देखकर खुश हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा कि तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। और उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा, तुम रूल कुद्स लो। जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके माफ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाएं। ए मसीह, तेरी सिताइश हो। देखिए, आज हम जो दिन बना रहे हैं, ये यीशु के जी उठने के बाद, उसके आसमान पे जाने के बाद का 10वां दिन है। और वैसे ये कुल मिला के उसके जी उठने से लेके ये 50वां दिन पेंतिकोस्त बनता है। ये 50वां दिन है जिस रोज रूल कुद्स रसूलों पे नाजिल हुआ। देखें, ये रूल कुद्स का नजूल जो है, ये क्यों खास पाक माँ कलीसिया ने इसको मखसूस किया, क्योंकि हम जानते हैं कि तस्लीस कहते ही से हैं कि ये खुदा में 3 शख्स हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुद्स। और ये तीनों एक खुदा है, जो वाकई बड़ा एक अजीब सा मुहिम्मा है। इसका भी त्यौहार आने वाला है, उस पे हम फिर तफसील से बात करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ रूल कुद्स पे बात करेंगे। अब ये है कि बहुत से इसकी तफसीरें हैं, लोग बड़े बड़े तरीकों से रूल कुद्स को जाहिर करते हैं। मैं किसी के खिलाफ या हक में बोलने की मैं जुर्रत नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये इतना कह सकता हूँ कि रूल कुद्स जो है,
آج اس کا جو نزول جس کا ہم منا رہے ہیں، یعنی جب وہ رسولوں پہ نازل ہوتا ہے، تو وہی دن نہیں ہے پورے پرانے عہد نامے میں۔ روح القدس جو ہے وہ اس کا وجود رہتا ہے، اور وہ جگہ جگہ مختلف جگہوں پہ آ کے تو اس کا وہ اپنا عمل دخل جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اصل میں روح القدس کیا ہے اور یہ آج کا دن کیا ہے؟ یہ تمام چیزوں کو، تمام زندگی کو، تمام انسانیت کو نیا کرتا ہے۔ یہ نیا بنانے، نیا ہونے اور نئے پن کا ایک تہوار ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے، رسول جو تھے، جو یسوع کی جب موت ہوتی ہے، جب وہ صلیب پہ مرتا ہے، اور وہ تمام جو دکھ اس نے اٹھایا اس سے پہلے، اور وہ تمام دن جو اس کی زندگی کے تھے، جب اس نے اپنی اعلانیہ زندگی کی، اس وقت سے لے کے اس کو قبر میں ڈالنے تک، بلکہ قبر میں دفن کرنے کے بعد بھی انہوں نے پہرا رکھا کہ اس کو چرا کے نہ لے جائیں، اس کی لاش کو۔ یعنی اس کی مخالفت جو تھی وہ مسلسل رہی، اور یہ جو مخالفت ہے یہ وہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اب اس کے شاگرد جب دیکھتے ہیں کہ ان کے استاد کے ساتھ یہ سلوک ہوا، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ چنانچہ وہ اتنا ڈر کے اور چھپ کے بیٹھے رہتے ہیں، اور یسوع جب ان کے درمیان آتا ہے وہ خوش تو ہوتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ ایک دم طاقتور بن گئے ہوں گے اور کہا ہوگا کہ جی اب ہمیں کوئی خوف نہیں۔ ان کو خوشی تو تھی کہ انہوں نے یسوع کو زندہ دیکھا، لیکن جو اصل طاقت ان کو ملتی ہے، یسوع نے ان کو کہا کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ یسوع نے کہا کہ تمہیں میں روح القدس دیتا ہوں، روح القدس حاصل کرو۔ اور روح القدس جب اس نے ان کو کہا کہ حاصل کرو، تو آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ فوراً ہی اس نے کہا کہ جن کے گناہ تم معاف کرو گے معاف کیے جائیں گے، جن کے گناہ تم کا، یعنی وہاں جو روح القدس ان کو تفویض کرتا ہے، جو ان کو دیتا ہے، تو اس کے ساتھ ان کو ایک ایسی قدرت بھی دیتا ہے، ایسا اختیار بھی دیتا ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ اس نے کہیں نہیں کہا کہ تم طاقتور ہو جاؤ گے، تم یہ ہوگا یا وہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے جب پیراکلیت اسے کہتے ہیں نا کہ مددگار بھیجے گا، تو مددگار کے حوالے سے۔ لیکن اصل میں روح القدس کیا ہے؟ آئے دیکھیں کہ ہم ذرا پرانے عہد نامے میں چلتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں بڑے ازل سے، بلکہ جب وہ ہوا جو ہے، اما ہوا، وہ جب گناہ وجود میں آتا ہے اور خدا ان کو کہتا ہے کہ آدمی اور سانپ کو جب وہ لعنت بھیجتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی ڈالوں گا، اور وہ عورت جو ہے، اس کی نسل جو ہے، وہ تیرا سر کچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا۔ تو یہ جو دشمنی اور یہ جو باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جہاں سے روح القدس جو ہے اس کا عمل دخل شروع ہوتا ہے پوری نسل انسانی میں۔ خداوند کا روح، خدا ظاہر ہوتا ہے ابراہیم پہ، اور اس کو وہاں سے لے کے چلا جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ نئی جگہ، اور ابراہیم اس کی آواز سن کے یا وہ رویا دیکھ کے، تو جو اصل میں اس سے جو مخاطب ہے، جو اس کو کہتا ہے، وہ خداوند کا روح ہے، جسے وہ روح القدس ہے جو اس کو ڈائریکٹ کرتا ہے، جو اس کو بتاتا ہے کہ کدھر جانا ہے اور کیا کرنا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہدایات ہیں وہ روح القدس اسے دیتا ہے، اور وہ ان کو فالو کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ موسیٰ کو دیکھ لیجئے کہ خدا اس کے ساتھ براہ راست گفتگو کرتا ہے، اور پھر اسے اپنا عصا دے کے، اور وہ جب چلا جاتا ہے تو تمام وقت روح جو ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر وہ روح جو ہے مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اب روح کے جو ہماری علامات ہیں، جو علامتیں پاک ماں کلیسیا استعمال کرتی ہے، جس سے ہم روح کا یہ استعمال دیکھیں۔ اب ہم وہاں سے نکلتے ہیں موسیٰ سے، اور پھر ہم
انبیاء کے ساتھ آ جاتے ہیں، اور تمام نبیوں میں جو خداوند کا روح ہے وہ اپنا کلام، خداوند کا کلام ان کے منہ میں ڈالتا ہے، اور وہ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور وہ تمام سچائیاں ان کو بتاتا ہے، آنے والے وقتوں کے حالات بتاتا ہے، اور وہ ان کو دیکھ کے اب جب لوگوں سے وہ مخاطب ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف واپس لوٹو۔ تو روح جو ہے وہ نبیوں کو جب ان کو ہدایات دیتا ہے، ان کو بتاتا ہے، ان پہ جو پیشن گوئیاں نازل کرتا ہے، تو وہ آ، انسانوں سے پھر وہ آ، جو انبیاء کرام ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ روح خدا اور روح القدس جسے ہم کہتے ہیں، کہ جو روح القدس ہے یہ نبیوں کے تھرو، نبیوں کے ذریعے اس نے وہ تمام نوشتوں کو، تمام واقعات کو، حالات کو نبیوں کو بتایا، اور نبیوں نے ان کو تحریر کیا یا تحریر کروایا اور ہم تک پہنچی۔ یہ وہ تمام جو تھے ہمیں، یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تھرو آؤٹ چلے چلے آتے ہیں، چلے چلے آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جو آخری وہ جو شخص تھا شمعون، جس نے یسوع کو گود میں لیا تھا، یا سمین جسے ہم کہتے ہیں، کہ اس نے کہا کہ خدا مجھے اٹھا لے کہ میں نے تیری نجات دیکھ لی۔ یہ سارے وہ روح القدس کے کام ہے، روح القدس کا ہے کہ جو اس میں شریک رہا۔ اور پھر اس کے بعد یسوع جب آتا ہے تو سارے نوشتے کھول کے بتاتا ہے، لیکن ابھی تک جو شاگردوں کا سب سے بڑا مسئلہ مجھے سمجھ آتا ہے، وہ یسوع کے آسمان پہ اٹھائے جانے والے دن تک اس چیز سے واقف نہیں تھے صحیح طور پہ۔ ان کو یقین نہیں تھا کہ خدا کی بادشاہت کی شکل کیا ہوگی۔ وہ اس وقت بھی اس سے پوچھتے ہیں، این جب وہ آسمان پہ اٹھایا جا رہا تھا، کہ وہ تیری بادشاہت وہ کب آئے گی، کہاں آئے گی؟ کتنی عجیب بات ہے کہ اس وقت تک وہ ان کے ذہن میں وہ بالکل واضح شکل نہیں تھی، حالانکہ یسوع نے بڑے بڑے طریقوں سے ان کو سمجھانے بتانے کی کوشش کی کہ خدا کی بادشاہت کیا ہے۔ اب یہ راز جو ہے خدا کی بادشاہت کا، گو کہ اس وقت یسوع نے سب کچھ بتایا تھا، لیکن اس کی جو وضاحت ہے وہ روح القدس نے اس وقت کی جب ان رسولوں پہ نازل ہوا، اور اس بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے ان شاگردوں نے اور ان شاگردوں کے شاگردوں نے اور بے شمار لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں، اپنے گلے کٹوائے۔ یہ روح القدس نے کس طریقے سے ان کو بتایا کہ خدا کی بادشاہت، اور جب ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ خدا کی بادشاہت کیا ہے، تو انہوں نے پھر اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ جب انہیں سمجھ آ گئی کہ سچ کیا ہے، انصاف کیا ہے، محبت کیا ہے، آزادی کیا ہے، امن کیا ہے، اور انہوں نے اپنی جانیں دینا شروع کر دی۔ اور ان کے اس جان دینے پہ دیکھیں، یہ روح القدس کا کرشمہ ہے۔ ان کی جان دینا، ان کا خون بہانا، ان کا ہمارے لیے شہید ہونا، ہمارے لیے سے مراد یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ شہید ہوئے، اور اپنے ایمان پہ قائم۔ ہمیں یہ سب کچھ رسولوں نے اس لیے بتایا کہ روح القدس ان کے ساتھ تھا، اور انہوں نے وہ تمام جو پیچیدہ چیزیں تھیں، وہ جو راز تھے، وہ جو یسوع، اس کا وجود، روح القدس، یہ تمام چیزیں انہوں نے ہمیں سمجھائیں، اور کلیسیا پاک ماں کلیسیا نے اس کو اکٹھا کر کے ہم تک پہنچایا۔ آج ہماری طرف ہے، ہم تک پہنچا ہے۔ اب دیکھیں، ساری چیزوں کے بعد جب ہم جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں وہ یہ ہے کہ روح القدس جو ہے وہ ہمیں روٹی کپڑا مکان نہیں دے گا، نہ اس کا یہ مقصد ہے۔ اور یسوع نے بھی وہ جو ہے نا، اے ہمارے باپ کی دعا میں پڑھتے ہیں کیا، ہمارے روز کی روٹی ہمیں دے، تو شاید اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روز کی روٹی جو ہے، یہ صرف وہ روٹی نہیں جو ہم کھاتے ہیں، یہ روز کی روٹی یہ ہے کہ ہر روز خدا اور ہمارا جو رشتہ ہے، جو خدا کے ساتھ ہمارا بندھن ہے، جو خدا کا وجود کہ ہمارے ساتھ رہے، اور
وہ جو ہمیں روح کی جو غذا وہ فراہم کرتا ہے، جو دیتا ہے، کیونکہ جب تک ہم روح کی غذا نہیں کھائیں گے، ہم یہ جسمانی روٹی بھی نہیں اپنے لیے پیدا کر سکتے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ روح ہے جو ہم میں وہ قوت پیدا، یہی روح کی طاقت ہے کہ ایک تو وہ ہمارے ذہن کھول دیتی ہے، ایک وہ ہمارے دل کھول دیتی ہے، پھر ہم چیزوں کو دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں اور دل سے سمجھتے ہیں، اور پھر یہ جو دل کی آنکھوں سے دیکھنا، دل کے کانوں سے سننا اور دل سے چاہنا، یہ ہے اصل میں صرف ایک ہی چیز، اور وہ ہے محبت۔ محبت ہی وہ چیز ہے جو آپ کو کانوں سے سنائے گی، دل کے کان یا دل کی جان یا جو جو بھی آپ کہہ لیں، یہ سب کچھ روح القدس کا کرشمہ ہے۔ ہم جب کھڑے ہو جاتے ہیں سچ کے ساتھ، تو جو کھڑا ہونا ہے ہمارا وہ، اور وہ جو قوت اور وہ جو جذبہ، یہ ہمیں روح القدس دیتی۔ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جانا، محبت کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جانا، اپنے حصے میں سے کاٹ کے دوسروں کو دینا، اپنی زندگی کا حصہ دوسروں کو دینا، یہ روح القدس ہمیں بتاتا ہے۔ یہ چیزیں، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ اب یہ جذبہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑا دلچسپ مقام ہے سوچنے کا۔ ہم چھوٹے تھے، بچے تھے جب ہمارا بپتسمہ ہوا۔ ہم روح القدس کب لیتے ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ روح القدس اس دن جب ہم بپتسمہ پاتے ہیں، جب وہ تیل، پانی اور وہ جو شمع جو وہ جلائی جاتی ہے، یہ اور وہ سفید کپڑا، یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ روح القدس کی علامتیں ہیں جو ہمیں دی جاتی ہیں، جو ہمیں اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن آج ہمیں پتہ لگتا ہے کہ روح القدس جو ہے، یہ پانی، آگ، تیل اور یہ رنگ میں، یہ اس کی علامتیں ہیں، اور ہمیں روح القدس میں یہ دی جاتی ہیں۔ پانی سے ہمیں پاک کیا جاتا ہے، پانی سے ہماری نئی پیدائش ہوتی ہے، تیل سے ہمیں وہ طاقت دی جاتی ہے کہ ہم کس طرح بدی کے خلاف کھڑے ہوں۔ سفید کپڑا جو ہمیں دیا جاتا ہے، یہ ہے کہ یہ پاکیزگی کی علامت ہے کہ اسی طرح آپ پاک رہیں، پاکیزہ رہیں۔ اور وہ جو آگ جو ہمیں دکھائی جاتی ہے، وہ آگ ایک تو وہ روشنی ہے، اور وہ آگ یہ بھی پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور دیکھیں رسولوں پہ بھی وہ آگ کی زبانوں کی شکل میں ہی، آج کی جو دوسری تلاوت جب آپ پڑھیں، پہلی تلاوت جب آپ پڑھیں گے تو وہ اسی کے بارے میں ہے۔ تو یہ علامتیں جو ہیں، یہ ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روح القدس کی علامتیں ہیں۔ لیکن بپتسمہ جو ہے وہ دن ہے جب ہم پہ روح القدس نازل کیا جاتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ خدا کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ اس وقت تو ہم بچے ہوتے ہیں، لیکن ان بچوں کے مقابلے میں، یہ ان بچوں کے لیے ان کے والدین جو ہیں، وہ سوال و جواب جو ہوتے ہیں ان کے وہ جواب دیتے ہیں، اور ہوتے تو وہ ذمہ دار ہیں ہمارے، لیکن جو وقت گزرتا ہے، کئی والدین جو ہیں وہ بڑی اسے کہنا چاہیے کہ بڑی ذمہ داری سے اپنے بچوں کو وہ سب کچھ بتاتے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت کیا ہے، اور کس طرح ہمیں یہ جو یسوع کا جو بدن اور خون جو ہم لیتے ہیں، کہ یہ یسوع کس طرح ہماری زندگیوں کا حصہ بنتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور دیکھیں پانی جو ہے نا، یہ پانی سے مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ پانی محض وہ صفائی یا پاک کرنے کا نہیں، یہ پانی وہ بھی ہے، وہ روح القدس کا پانی ہے جو یسوع کی پسلی میں سے نکلا تھا خون کے ساتھ۔ یہ بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں جن کے آپ تانے بانے جو ہیں جوڑتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کیسے روح القدس جو ہے، یہ وہ پاکیزگی کی وہ علامت ہے، طاقت کی وہ علامت ہے، دانائی کی وہ علامت ہے، یا بلکہ زمین پہ
جو میں کہتا ہوں یہ جو آگ، پانی، ہوا. اچھا، ہوا ایک اور روح القدس کی علامت ہے. ویسے بھی روح جو ہے نا، یہ غالباً عبرانی میں، یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ روحا کہتے ہیں. ہاں، یہ عبرانی میں روح کو ہوا کو کہتے ہیں. اب ہوا جو ہے، دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ جو لوگ عبرانی پڑھتے اور سیکھتے ہیں، وہ اب اس پہ نہ وہ اٹک جائیں کہ بھئی میں نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے. میں تو جو سوچ مجھے آ رہی ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں، یہ اسی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اور یہ کوئی مستند نہیں، کہ یہ سند نہیں کہ جو میں نے بات کہہ دی کہ وہ پتھر پہ لکیر ہے. آپ اس کی تصحیح کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو روح بھی وہ ہوا کے بھی اس کی ایک علامت ہے. ہوا کی تیزی، تندہی، اور اس طرح کی بہت سی علامتیں ہم اور بھی ویسے تو میں کہتا ہوں کہ پوری کائنات جو ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ روح القدس کی قدرت سے یسوع مقدسہ مریم کے بطن میں پڑا، یہ کائنات بھی جب بنی ہے، یہ ساری کائنات یہ روح القدس کے ہوتے ہوئے، خدا ان کا روح پانیوں پہ جنبش کرتا تھا، خدا کا کلمہ آتا ہے، خدا بولتا ہے، اور یہ تینوں مل کے یہ ساری چیزیں تمام کائنات کی تخلیق کرتے ہیں. تو روح القدس کو اتنی معمولی اور چھوٹی چیز نہیں ہے کہ وہ صرف جو باتیں میں نے کی ہیں کہ اس تک آپ محدود کر دیں. نہیں، یہ اتنا ہی پوری کائنات میں اور پوری انسانی زندگی میں شریک ہے جتنا خدا باپ اور خدا بیٹا، کیونکہ اس کو کبھی ہم الگ نہیں کر سکتے. مجھے جو اس کی میں اس کی خوبصورت بات جو مجھے روح القدس کے آج نزول کے دن جو تھی، کہ یہ سوچنے کی بات ہے، ہر چیز کو نیا کر دیتا ہے. یہ جب آتا ہے تو اس وقت جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو نیا کر دیتا ہے. اور یہ جو نیا پن ہے، کہ آپ ہر چیز کو آپ نئے انداز سے دیکھتے ہیں، نئی زندگی اس میں دیکھتے ہیں، نیا اس کا رخ دیکھتے ہیں، ہر چیز نئی دیکھتے ہیں. یہ دوسرے کی زندگی کہہ لیں، اپنی زندگی کہہ لیں، اپنے حالات کہہ لیں، یہ روح القدس جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے. ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم اکثر دعا یا تو یسوع کا نام لیتے ہیں اور یا ہم خدا کا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم روح القدس کو نظر انداز کرتے ہیں. جب بھی ہم خدا کا نام لیتے ہیں تو خدا بیٹا اور خدا روح القدس جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں. لیکن شاید یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا. اور میں خود بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم روح القدس کا ذکر جو ہے وہ علیحدگی سے کبھی نہیں کرتے. کبھی کبھی کرتے ہیں کہ روح القدس اپنے ایمانداروں کے دلوں کو بھر دے، ان میں ایمان کی آگ جلا. یہ ہم خاص روح القدس سے یہ دعا کرتے ہیں. لیکن میں سوچتا ہوں اور میں کرتا ہوں کہ جب میں دعا کرتا ہوں تو میں جب خدا اور یسوع کا جب نام، تو میں ہمیشہ محسوس کرتا ہوں کہ خدا روح القدس جو ہے وہ بھی اس میں شریک ہے. اور جب میں خدا سے کہتا ہوں کہ خدا مجھے دانائی دے، تو دراصل میں خدا ان کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے روح القدس عطا فرما. مجھے طاقت دے، تو اس وقت بھی میں کہتا ہوں کہ خدا مجھے روح القدس عطا فرما. اور عاجزی دے، تو اس وقت بھی میں یہ کہتا ہوں. تو یہ تمام شکلیں جو ہیں یہ روح القدس کی، یہ ہم اپنی دعا میں خدا سے مانگتے ہیں اور خدا ہمیں یہ روح القدس عطا کرتا ہے. ہم اس کا جو آپ یہ سمجھیں کہ اس کی جو پریکٹس ہے، اس کو جو عملی استعمال ہے، ہم نے کبھی خاص روح القدس کے نام سے نہیں کیا. لیکن میں آپ سے کہوں گا، اور میری یہ بس کہوں گا آپ کو، اور میں زیادہ نہیں زور دے سکتا اس پہ، کہ جب بھی آپ خدا سے کچھ مانگتے ہیں روٹی، کپڑا، مکان کے علاوہ، تو آپ اصل میں روح القدس ہی خدا سے مانگتے ہیں. کیونکہ وہی ایک چیز ہے جو ہمیں، دیکھیں رسولوں پہ جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو ان کی زندگی ہی بدل جاتی ہے، ان کے اعمال ہی بدل جاتے ہیں، ان کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے، ان کی سوچ بدل جاتی ہے، ان کا علم ایک دم کھل جاتا ہے. یہ روح القدس کا کمال ہے، یہ روح القدس کے وہ معجزے ہیں جو
ہم میں نازل ہوتے ہیں۔ اور جس طرح ہم خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، جس طرح ہم یسوع پہ ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح ہم روح القدس پہ ایمان رکھیں، اور اس ایمان کے ساتھ جب بھی کوئی کام آپ کرنے جاتے ہیں، آپ اس ایمان کو ساتھ لے کے جائیں، اور وہ آپ کو تقویت دے گا، آپ کی روح کو طاقت دے گا، اور آپ صحیح طریقے سے کوئی بھی روٹی کپڑا مکان کا بھی جو کام ہوگا، اس میں بھی اگر آپ روح کے ساتھ جائیں گے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کرنا تو آپ ہی نے ہوگا نا، تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ روح ہے۔ اور آج جو ہے روح کا جو ہم تہوار منا رہے ہیں، وہ یہی تہوار ہے کہ ہم یہی کہیں کہ اے روح پاک ہمیں نیا بنا دے، ہمیں نیا انسان بنا دے، ہمیں محبت کی نئی روح جو ہے وہ ہم میں ڈال دے، اور ہمیں قربانی کی وہ نئی روح جو ہے وہ ہم میں ڈال دے، اور ہم میں عاجزی کی وہ جو روح ہے وہ ہم میں ڈال دے، اور دانائی جو ہے، جو تیرا خاصا ہے، اس کا کچھ حصہ ہمیں دے دے، تاکہ ہم خدا باپ، خدا بیٹے، اور تیری روح القدس، خدا روح القدس، کہ ہم تمجید کر سکیں، ایک خدا کی تمجید کر سکیں، ایک خدا کو مبارک کہہ سکیں، اور اس مبارک کہنے میں ہم سب ایک ہوں، جیسے پاک ماں کلیسیا ایک ہے۔ اور آج کی جب ہم عبادت میں جائیں، جب پاک ماں میں جائیں، اور اس وقت جب ہم یسوع کا وہ بدن اور خون اس کو جب ہم دیکھیں اور اس کو جب حاصل کریں، تو ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے یسوع کا بدن اور خون لے لیا ہے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ اس کے ساتھ روح القدس ہمارے ساتھ ہمارے جسم میں داخل ہوا ہے، اور اسی طرح خدا کا فضل جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہم میں داخل ہوا ہے۔ اور یہ چیزیں ہمیشہ ہم اپنے ساتھ یاد رکھیں، اور اس دن کو، ہر روز اس دن کو نیا دن سمجھیں، اور سمجھیں کہ آج روح مقدس یا روح القدس آپ کو کچھ نہ کچھ نیا دے گی، اور اسی توقع سے اپنے دن کو شروع کریں۔ آپ سب کو آج کا یہ تہوار، روح القدس کا یہ دن مبارک ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔